वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 27वीं तरमीम के बाद गुज़िश्ता रात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन हुआ और आज बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का आज पहला रोज़ था और पहले ही रोज़ हमने देखा कि इस इदारे की तरफ से यानी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ के लिए एक वाज़े मौक़िफ़ अपना नुक्ता नज़र उन्होंने DGISPR के ज़रिए पेश किया। एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग के अंदर पहली बार उन्होंने कहा कि इस पोडियम को इस्तेमाल किया गया है, वरना पहले कभी भी किसी भी सियासतदान के लिए या किसी सियासी जमात के लिए ऐसी बात नहीं की गई। इमरान खान को जहनी मरीज करार देते हुए DGISPR का कहना था कि उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, अफवाज पाकिस्तान पर हर्जा सराई सोशल मीडिया के ज़रिए की जाती है और इमरान खान का जो बयानिया है वो एंटी स्टेट है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जब कभी भी सुहेल आफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, भारतीय मीडिया उसको दिखाता है और भारतीय मीडिया इमरान खान के बयानिया के लिए सहूलतकारी फराहम कर रहा है। बड़े वाज़े अल्फाज में और बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर उनकी और उनकी जमात के हवाले से जो उनका पर्सपेक्टिव है और उनका मतलब यानी इदारे का है वो वाज़े तौर पर बयान किया है। अब यहाँ से देखना ये है, क्योंकि उनसे कई सवालात सहाफ़ियों ने पूछे कि आप ये सब कुछ बता रहे हैं, पहले भी मुख्तलिफ जमातों के हवाले से ये कहा गया है या लीडरान के हवाले से कहा गया है, तो उस पर उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर यह कहा कि कभी भी तारीख़ में इस पोडियम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये पहली बार है जो किया जा रहा है। और हुकूमत से कहा कि आप सवाल करें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से करें या डिफरेंट जो कानूनी पहलू हैं इस पर आप उनसे सवाल करें कि क्या किया जाना चाहिए। क्या वाज़े पैगाम न सिर्फ हुकूमत के लिए है बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए भी कि एक्शन उनके ख़िलाफ़ हुकूमत को लेना होगा, क्या हुकूमत लेगी या फिर ये एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ समझी जाएगी। इन सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़िया निगार। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इदारे ने बड़े खुलकर बरमला एक सियासी जमात के लीडर और एक सियासी जमात के हवाले से पूरी एक प्रेस ब्रीफिंग की है। आप क्या समझते हैं अपना, उन्होंने क्योंकि कहा कि हम पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव पर क्या ये लाजिम है हुकूमत पर अब कि वो एक्शन ले इनके खिलाफ? अगर एक इदारा इतनी बड़ी बात कर रहा है तो कोई सॉलिड बेस होगी डेफिनेटली उनके पास। मुझे नहीं पता किस हद तक इंफॉर्मेशन उनके पास है कितनी, डेफिनेटली, लेकिन होगी तभी इतनी बड़ी बात उन्होंने की है। तो हुकूमत के लिए तो बड़ा लाजिम है क्योंकि बेसिकली ये मैं समझता हूँ कि इदारे की बजाय हुकूमत का काम था ये बात करनी, क्योंकि हुकूमत का काम है इस इदारे की जो प्रेस्टीज है या उसकी इज़्ज़त है उसको बहाल रखना। तो हुकूमत का काम है ये करना और मेरा ख्याल है हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इस पर भी। सर, किस किस्म का एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि जब बात आ जाए एंटी स्टेट की, बात आ जाए कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बनती जा रही है एक जमात का बयानिया, एक लीडर, और वो मुस्तकिल अफवाज पाकिस्तान पर हर्जा सराई करे और राब्ते जो हैं उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली से फंक्शन कर रहे हों यानी भारत के साथ, तो फिर आप क्या समझते हैं किस किस्म का एक्शन हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में हमने बहुत ये चीज़ें देखी हैं ऐसी है, और एक तो ये कि जमात को बैन कर दें आप, और जो उनकी लीडरशिप है उनको आप जो भी इसमें मुलव्वस है सबूत हैं उनके पास, उनको सजा दी जाए पाकिस्तान के कानून के तहत। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जमात पर आप एक बैन कर देते हैं तो फिर जमात किसी और नाम से उभर के आ जाती है। तो ये भी एक चीज़ हुकूमत को भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमने देखा है एक वैसी एक जमात तो एक हुकूमत में बैठी हुई है इस वक्त। तो इसलिए ये एक सियासी जो जमात है उसको बैन करना भी एक ऑप्शन है, उनकी लीडरशिप को कैद करना भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन आपके पास हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो सियासी अनासर हैं, जो चाहे जितने भी आप उनके बारे में बात कर लें, वो आहिस्ता आहिस्ता या तो अपनी मौत खुद मर जाते हैं, क्योंकि जब वो कौम रियलाइज़ करती है कि ये सियासी जमात
پاکستان کے مفاد میں کام نہیں کر رہی تو پھر وہ سیاسی جماعت اپنا وہ افادیت بھی کھو دیتی ہے, پھر اپنا وجود کی جو وجہ ہے وہ بھی کھو دیتی ہے, تو پھر اس کا انجام عام دیکھا گیا اس چیز میں. اور دوسرا ایک جو عمل یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ ایک سیاسی بیانیہ ہے جو مجھے زہر لگ رہا ہے, اس سیاسی بیانیہ کو پھر سیاسی ذریعے سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو ان کے مخالف سیاسی عناصر ہیں وہ اگر ایکٹیو ہوں, وہ اپنے آپ کو اگر ریلیونٹ کریں, وہ اپنے آپ کو عوام میں ایک اپنی پذیرائی حاصل کریں, تو پھر جو اس قسم کی بیانیاں بنانے والے ہیں وہ لوگ خود اپنی موت خود ہی مر جاتے ہیں اس میں. آپشن تو بہت ساری ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی عناصر ہیں یہی اگر مل بیٹھ کر بات کریں, یہی ایک اس کا حل نکالیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اس کا حل ایسا ہونا چاہیے کہ یہ پھر دوبارہ معاف نہ کر دے, کسی اور شیپ میں معاف نہ کر دے یہ اس قسم کے جو عناصر ہیں. یہ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال سے, لیکن جو آج پریس کانفرنس ہوئی, جس قسم کی ہم نے اگریشن دیکھا, اینگر دیکھا, اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنا نہیں بلکہ پورے ادارے کی وہ ترجمانی کرتے ہیں, اور پاکستان کا یہ سب سے مضبوط بڑا منظم ادارہ ہے. سو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا مطلب کہ عمران خان نے اپنی قید میں ہونے کے باوجود جس قسم کا بیانیہ اپنی ملاقاتوں کے ذریعے, اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بنایا, اس نے فوج کو مجبور کر دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ادارہ is feeling the heat of that narrative that he has created for the past 2 years. یہ بہت ساری چیزیں تو اس وقت ویری ویل نون, اس کو دہرانے کا تو فائدہ نہیں ہے, لیکن جو آپ جو بات کر رہی ہیں, صبر کیا ادارے نے, اور اگر آج ادارے نے بہت واضح کھل کے بات کی ہے تو سب میں پہلے کا وجہ ضرور ہوگی اس کی. اور ایک وجہ جس آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف ڈی آئی ایس پی آر کی بات نہیں ہے, کیونکہ جب وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پورے ایک ادارے کو, آرمی کو, نیوی کو, ایئر فورس کو, تو جو رینک اینڈ فائل ہے اس کی طرف سے جو فیڈ بیک آتا ہے لیڈرشپ کو, وہ فیڈ بیک حکومت کو دیا جاتا ہے اور اس پہ حکومت ایکشن لیتی ہے. کئی دفعہ پھر ادارے کو خود اپنی بات خود دنیا کے سامنے رکھنی پڑتی ہے. تو میرا خیال آج یہ وہ موقع تھا جب ادارے نے خود اپنی بات ساری دنیا کے سامنے رکھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ایکشن تو بیسیکلی حکومت کو لینا ہے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے نے جتنا صبر کا مظاہرہ کیا وہ قابل تعریف ہے. تھوڑا سا اور صبر کر لیتے اور حکومت کو اگر یہ کام کرنے دیا جائے, کیونکہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں, اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میرا یہ بلیف ہے کہ ادارے کی تقریم کو بحال رکھنا, ادارہ تو اپنے عمل سے اور اپنے کام سے دنیا کے سامنے واضح ہے, لیکن سیاسی طور پر اس کی تقریم کو بحال رکھنا یہ بیسیکلی جو ہماری سیاسی لیڈرشپ اس کا کام ہے. یہ وہ کیوں بیک فٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کیوں وہ اسپیس اتنی چھوڑ دی ہوئی ہے جس وجہ سے عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور دوسرے صاحب ہوں, ان کو یہ سپیس مل رہی ہے, سیاسی سپیس ملی ہے تو یہ بات بنی ہے سارا کچھ. اس سیاسی سپیس کو کور کرنا اس حکومت کا کام ہے, حکومت بیٹھی پارٹیوں کا کام ہے, ان لوگوں کا کام ہے. میں that is how I think. ٹھیک ہے. اور جل صاحب جیسے آپ نے کہا نا کہ اچھا ہوتا کہ اگر ادارے کے بجائے حکومت یہ کام کر رہی ہوتی, پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی ہوتی, تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ادارہ ظاہر ہے حکومت کے ماتحت کام کرتا ہے, پارٹ آف دا اسٹیٹ ہے, کہ انہوں نے ایوری پوائنٹ کے اوپر, کیونکہ آج جتنے ثبوت دیے جا رہے تھے وہ جو وہاں پر ڈسپلے کیے جا رہے تھے, یہ سب تو ادارے نے کمیونیکیٹ کیے ہوں گے سٹنگ گورنمنٹ کو کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہاں سے اس کا نیکسس ادھر سے ملتا ہے. تو میں بڑی حیران ہوں کہ اب تک حکومت نے ایکشن نہیں لیا کوئی, اور ادارے نے بھی ان پر یہ زور نہیں دیا کہ یہ لینا ضروری ہے, کیونکہ بات اب نیشنل سیکیورٹی کی ہے. جی میں سمجھتا ہوں بیسیکلی ذمہ داری حکومت کی ہے. میں سنسیئرلی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ذمہ داری حکومت کی ہے, اور حکومت کے ماتحت ہے یہ ادارہ. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں میں ایگری ود یو کہ ادارے نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ چیزیں حکومت کے سامنے رکھی ہوں گی, لیکن حکومت شاید کوئی سیاسی قدم اٹھانے سے گریز کر رہی ہے, یا وہ سمجھتی ہے کہ اس کی ٹریکشن نہیں ہے پبلک میں. دیکھیے یہ جب تک یہ جو ہے نا یہ حکومت اور جو عوام کے درمیان جو فاصلے کم نہیں ہوں گے, ان کو یہ جو سپیس ہے اس کو کم نہیں کیا جائے گا, اور یہ جو ہمارے سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو کم نہیں کرے گی,
تو پھر ایک ادارہ ایک عنصر کو ختم کریں گے دوسرا عنصر اٹھ کے آ جائے گا. یہ سپیس جو ہے, سیاسی سپیس جو ہے نا, یہ حکومت کا کام ہے کور کرنا. صحیح, بالکل. یہ میں اس لیے بار بار میں آپ کو اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ان کو صرف یہ پکس اینڈ پریولیج انجوائے کرنا ان کا کام نہیں ہے, ان کا یہ کام ہے جو زیادہ کرٹیکل ہے ان کے لیے. صحیح. لاسٹلی آئی وڈ لائک ٹو آسک یو جنرل صاحب, آپ نے اتنا عرصہ اس ادارے میں گزارا ہے اور پاکستان کی تاریخ سیاسی جمہوری جتنی بھی ہے, کیا کبھی ادارے کا یہ پیمانہ آیا ہے کسی بھی سیاستدان کے ساتھ, ہاں چپ خلش رہی ہے, چاہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو, محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہو, یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہو, لیکن کیا اس حد تک غصہ تھا کسی کے ساتھ؟ غصہ تو تھا, اظہار کا طریقہ مختلف تھا. صحیح, بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر مصطفیٰ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں حذیفہ رحمان صاحب, وزیر مملکت, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. حذیفہ رحمان صاحب, ملک کے سب سے بڑے طاقتور ادارے نے جو ہے وہ عمران خان اور ان کی جماعت کے حوالے سے آج جو بریفنگ دی, اور اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے, خطرہ ہے, اینٹی اسٹیٹ انہوں نے ان کو قرار دیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حکومت اس تمام تر جو باتیں انہوں نے کہی ہیں, اور پہلی بار ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے ایسا پرسپیکٹو اس پوڈیم سے دیا گیا ہو, حکومت اس پر کیا ایکشن لے گی؟ دیکھیں جی, حکومت کا موقف وہی ہے جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کا موقف ہے, اور جو ڈی جی ایس پی آر کا موقف ہے وہی حکومت کا موقف ہے. ظاہر ہے انہوں نے ہماری مشاورت کے بعد اس پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سٹاپ این ایف از اینف ناؤ, اور بانی تحریک انصاف نے بار بار ریڈ لائن کو عبور کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے 9 مئی کیا, ریاست نے بڑا دل کیا, 26 نومبر کیا, ریاست نے بڑا دل کیا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ مسلسل ریاست کو جو ہے اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں, ٹوٹل ہینڈل پہ آپ جو ہے ریاست مخالف بیانیہ بنائیں, آپ کے لوگ جو ہے ریاست کے متعلق ایسی زبان استعمال کریں یا ریاستی اداروں کے سربراہان کے متعلق, اور بعد میں آپ کہیں جی ہمارا اینگر ہے. اینگر آپ کا پتہ نہیں کیسا اینگر ہے کہ 3.5 سال سے ختم ہی نہیں ہو رہا. آپ جو ہے ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کریں, آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح نہ دیں, آپ کے تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, ان سے مذاکرات کریں. یہ کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا یہ کام. جو بانی تحریک انصاف نے کر دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی سیاسی جماعت کے لیے یہ سچویشن آ چکی ہے کہ آگے کنویں اور پیچھے کھائی ہے. بانی تحریک انصاف نے اپنے لاکھوں جو ان کے ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, یا ایون کے پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کے لیے حالات اتنے مشکل اور کٹھن کر دیے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آئندہ کبھی سیاست کر پائیں گے, یا پاکستان میں رہنے والا, ان افواج کو اپنا سمجھنے والا, وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے ان جوانوں کے جو سپہ سالار ہیں ان کے متعلق اس طرح کی زبان کے بعد کوئی بھی حب الوطن شخص اس جماعت یا بانی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا. اٹ از ویری انفارچونیٹ, بڑا دکھ ہوا ہے مجھے. نہیں, آپ کو دکھ تو ہوا, لیکن مشاورت کے بعد آپ کہتے ہیں حکومت سے پریس کانفرنس ظاہر ہے کی گئی, لیکن سوال یہی ہے کہ آپ ایکشن کیا لیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے نے صرف اپنا پرسپیکٹو دیا ہے؟ نہیں, کہ پرسپیکٹو کیا مطلب جی, یہ بالکل ایکشن ہوگا, اینڈ رانگ ڈور مسٹ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. اور بانی تحریک انصاف پہ جو بھی لا آف لینڈ ہے اس کے تحت جو ہے کاروائی بھی کی جائے گی. جو ان کی سیاسی ملاقاتیں ہیں وہ بالکل نہیں کرائی جائیں گی. فیملی کی ملاقات بھی کوئی نہیں ہوگی, کیونکہ فیملی سیاست کے لیے استعمال ہو رہی ہے, فیملی ہرزہ سرائی کروا رہی ہے. تو ملاقاتیں ایک ایکشن آگے میں آ رہا ہوں, اگر ملاقاتیں کبھی کرائی بھی گئی فیملی کی تو انڈرٹیکنگ کر کے کرائی جائیں گی, صرف ویل بینگ جاننے کے لیے, کوئی سیاسی بات چیت یہ نہ کریں. لیکن ایز آف ٹوڈے یہ سب ملاقاتیں بین ہوں گی. اور دوسرا جو ہے ان کی سیاسی جماعت بھی بین ہو سکتی ہے. یہ معاملہ ہم کیبنٹ میں لے کر جائیں گے, کیبنٹ کی جو میجورٹی ہے جو فیصلہ کرے گی, جو ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہیں, جو چیزیں ہمارے پاس ہیں, جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے فرمایا, کچھ چیزیں انہوں نے بیان کر دی, کچھ چیزیں ہم نے ظاہر ہے سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے, یعنی یا اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جاتے تو آئینی عدالت کے سامنے رکھیں گے. مجھے تو یہ صاف نظر آ رہا ہے, میرا ووٹ تو کیبنٹ میں اسی طرف ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. لیکن ظاہر ہے کیبنٹ کا ڈیسیژن میں پہلے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. 50-52 لوگ ہیں,
ہر کسی کی اپنی ایک اوپینین ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کہ مجھے توقع ہے کہ میجورٹی اس حق میں فیصلہ کرے گی اور ہم اس کے اوپر پابندی لگانے کی طرف جائیں گے. جی اچھا، کیونکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا عطا تارڑ صاحب نے کافی عرصہ پہلے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم تحریک انصاف کو بین کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ کہیں بھی نہیں تھا. تو اس مرتبہ اب سمجھتے ہیں کہ اب اتنا مواد اکٹھا ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کو بین کرنا ہے؟ نہیں، مواد تھا پڑا. عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس بھی ٹھیک تھی، لیکن میں نے آپ کو پھر بتایا نا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. یہ 3 ساڑھے 3 سال اگر ریاست کے خلاف بیانیاں بناتے رہے، میر جعفر میر صادق کہتے رہے، جانور کہتے رہے، یہ ساری چیزیں جو انہیں استعمال کی، غدار کہتے رہے، یہ صرف ریاست نے برداشت سے کام لیے کہ یہ نہ ہو کہ ریاست نے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ ایک لیڈر کو یا ایک سیاسی جماعت کو کرش کر دیا. لیکن اگر سیاسی جماعت اور لیڈر شدت پسندوں کے نقش قدم پہ چل پڑے ہیں اور وہ کسی سیاسی جماعت کے بجائے کسی ملٹری ونگ کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں، تو سیاسی جماعت پہ پابندی لگنا کوئی بھی خارج سے امکان نہیں ہے. عطا تارڑ صاحب نے جب یہ بات کی تھی تب تیاری تھی پڑی، لیکن ظاہر ہے بہت ساری آوازیں ہوتی ہیں کیبنٹ میں، سب نے کہا جی انہیں ایک موقع اور دے دیا جائے. لیکن میرے خیال سے بانی تحریک انصاف جو ہے انہوں نے طے کر لیے کہ انہوں نے اپنے فالوورز، اپنے ووٹرز، اپنی ایم این اے ایم پی ایس کو اس ملک میں سیاست نہیں کرنے دینی. وہ شریف لوگ کسی اور جماعت میں چلے جائیں گے، لیکن اس جھوٹے اور خائن اور ذہنی مریض جو عمران نیازی ہے اس کے پیچھے چل کر ان کی سیاست اس ملک میں نہیں ہونی. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. جی اچھا، اب آپ سے قبل غلام مصطفیٰ صاحب جو سینئر دفاعی تجزیہ نگار ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ بین کرنے سے ویسے کوئی حل نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جماعتیں مختلف نام سے آ جاتی ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ حکومت کو اپنے انروڈز کرنے ہیں، صرف پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے نہ کریں، یہ ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، بلکہ عوام کے اندر ان کی پذیرائی ہونا ضروری ہے تاکہ یہ جو بیانیہ ہے اس کو آپ ڈسپیل کر سکیں. اس میں آپ کی ناکامی نظر آتی ہے. یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے، اور جنرل صاحب میں انہیں نہیں جانتا، انہوں نے بھی یہ بات کی، بڑی اچھی بات ہے، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. گھوڑا ہو کر آپ گھاس سے دوستی نہیں کر سکتے، سیاستدان نے سیاست ہی کرنی ہے. اور بانی تحریک انصاف کے نیریٹو کا الٹرنیٹو یہی ہے کہ پی ایم ایل این کا نیریٹو عوام میں مقبول ہو، عوام کی میجورٹی ہمارے ساتھ ہو، اور ہم عوام تک یہ سارے حقائق پہنچائیں. اور اگر ہم یہ پہنچانے میں ناکام رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف تو جو مرضی کر رہا ہے، لیکن یہ ہماری یعنی مجھ جیسے جتنے بھی وزراء ہیں، ایم این ایم پی ایز ہیں، ہم سب کی ناکامی تصور ہوگی. اور یہ بات جنرل صاحب نے ٹھیک کی ہے کہ اب ہمیں عوام کے اندر اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہیے، اور عوام کو ہم ایک نیریٹو دیں. بڑی جینوئن بات انہوں نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویل وشر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. جی، آپ کے ویل وشر ہیں وہ. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ خیبر پختونخوا، ایک تو بین کی طرف آپ نے کہا کابینہ میں ووٹ بھی آپ کا ہوگا اور اسی کی طرف جائیں گے آپ لوگ. خیبر پختونخوا کا بھی انہوں نے ذکر کیا، آج پہلی مرتبہ نہیں کیا، ان کی کارکردگی کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ سہیل آفریدی پر بھی بات ہوئی، اور اب ایک عمومی طور پر ظاہر تحریک انصاف پر بھی بات ہو گئی ہے نا، واضح الفاظ میں ہو گئی ہے. تو کیا اب گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگانے پر بھی حکومت سنجیدگی سے سوچے گی؟ میرے خیال سے گورنر راج پہ تو نہیں ہم سوچیں گے. مجھے جو حالات و واقعات سے جو سمیل آ رہی ہے، میرے خیال سے خیبر پختونخوا کے اندر عدم اعتماد آئے گی اور ان ہاؤس چینج آئے گی. اگر سہیل آفریدی صاحب کو جو پتہ ہے ریڈ لائنز کا، ابھی ہم کچھ نہیں کریں گے. کل وہ آئے تھے این ایف سی کی میٹنگ میں، نے شرکت کی، لیکن اگر انہوں نے بانی تحریک انصاف کا ایجنٹ بننے کی کوشش کی، یا ان کی ہرزہ سرائی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، یا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ریاست کمزور ہے، تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں بن جائیں گی، کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ظاہر ہے جتنے بھی 90 ایم پی ایز ہیں یا 92 ایم پی ایز ہیں، یہ سارے آزاد ہیں. الیکشن کمیشن نے آزاد ڈکلیئر کر چکے، لیکن ان میں سے میجورٹی وہ ہے جو شاید پی ایم ایل این کے ساتھ نہ کھڑی ہو، پی پی کے ساتھ نہ کھڑی ہو، لیکن ریاست کے حوالے سے اور جو موقف بانی تحریک انصاف اپنا رہے ہیں اس کے ساتھ وہ نہیں کھڑی ہوئی، بلکہ اس کی مخالفت کرتی ہے. تو اس وقت 25-26 ووٹوں کا فرق ہے. اگر 25-26 ووٹ اس طرف آ جائیں تو بآسانی عدم اعتماد سہیل آفریدی کے خلاف آ سکتی ہے. تو سہیل آفریدی صاحب اگر صحیح طریقے سے چلتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ بانی تحریک انصاف کی ہرزہ سرائی یا ان کی جو زبان ہے یا ان کا جو زہر بھرا ہوا ہے اس ریاست کے خلاف ان کے دماغ میں، اس کی کاسٹ سہیل آفریدی پے کریں گے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. باقی پارلیمنٹیرینز کا کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ جتنے بھی تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ سہیل آفریدی ہوں یا ڈیفرنٹ ہوں، صوبائی ہوں یا قومی اسمبلی، وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم وہ بات کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں. تو کیا سب کو ہٹا دیا جائے گا؟
نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ بیچارے ایسے ہی ہیں جس طرح ایم کیو ایم کے ساتھ تھا, جو الطاف بھائی کہتے تھے سب وہی کہتے تھے. کچھ لوگ مجبوری میں جڑے ہوئے تھے, مجبوری میں کھڑے ہوئے تھے. جب ریاست نے ایک سٹانس لیا تو الطاف حسین کدھر گیا؟ الطاف حسین تو جیسے ایم کیو ایم پاکستان بنی, اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف ایک اور کچھ بن کے سامنے آ سکتی ہے. نہیں دیکھیں, بانی تحریک انصاف کی تو کوئی پاپولیرٹی ہے ہی نہیں جو الطاف حسین کی تھی. الطاف حسین 1 لاکھ کے مجمع میں کہتا تھا کہ اس کو چپ کرا سکتے ہیں, تو کوئی کہتے تھے اسے چپ نہیں کرا سکتے. وہ کہتا کہ 1 2 3 خاموش, مجمع پہ سکوت طاری ہو جاتا تھا. وہ الطاف حسین کہاں گیا؟ ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ تحریک انصاف کے لوگ اچھے لوگ ہیں, اس میں اچھے پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ محب وطن ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انڈین ٹی وی چینلز کو انٹرویو دینا غلط ہے, 9 مئی غلط ہے, 26 نومبر پہ بہت بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ ہوا ہے یہاں ایک بریک کا. ویلکم بیک. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر بات کرتے ہیں عامر الیاس رانا صاحب سے, سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. عامر الیاس رانا صاحب, اب جس قسم کی آج بات ہوئی, ایسا لگا کہ جیسے ادارے کا جو پیمانہ ہے صبر کا وہ لبریز ہو گیا ہے, اور انہوں نے جو گفتگو کی اس کے آگے اب آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چارٹ شیٹ تو نہیں, یہ کوئی الزام تراشی تو نہیں, یہ تو ایک طاقتور ادارہ ہے جس نے فیکٹس بیان کر دیے ہیں, اب بتایا ہے کہ کیوں نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے عمران خان, یا ان کا بیانیہ یا تحریک انصاف کا بیانیہ. تو کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں اب آپ اس کے آگے؟ دیکھیں, یہ سوال وہاں ہوا اور یہ بات ہوئی کہ جی جو بات آپ کر رہے ہیں تو اس سے کیا لگتا ہے کہ آپ بین کرانا چاہتے ہیں, اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں اس پارٹی پہ؟ کیونکہ آپ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کہہ رہے ہیں, دہلی کے ہاتھ میں کھیلنے والا کہہ رہے ہیں, آپ ذہنی مریض کہہ رہے ہیں, اور سیکیورٹی تھریٹ کہہ رہے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ کہہ رہے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے بطور ادارہ, ہم اس کا براہ راست جواب دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ میں پچھلی کوئی یہ 4تھی پریس کانفرنس ہے 2 مہینے میں. پریس کانفرنس تو نہیں, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس تو آج ہی تھی, میڈیا انٹریکشن جو وقفے سے ہو رہے تھے, لیکن اس میں انڈائریکٹلی چیزیں ہم نے خود بھی رپورٹ کی, جیسے بلوچستان کا اور کے پی گورنمنٹ کا پچھلی دفعہ موازنہ کیا گیا جی بالکل, اور بتایا گیا. اور آج انہوں نے براہ راست کہا اس کا کہ جی جب سوال ہوتا ہے کہ آپ کی گورننس فیلور ہے, 2021 کے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کے پی گورنمنٹ نہیں کرتی, تو سیاسی بیانیہ آ جاتا ہے جواب میں. اور دہشت گردوں کے حملے کیے جاتے ہیں, جو لوگ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, دھمکیاں ملتی ہیں انہیں. تو پھر شیخ مجیب الرحمان والی بات کی کہ پاکستان کا جو غدار تھا اس کے ساتھ عمران خان کو بڑی محبت ہے, اور جس قسم کے بیانیے کو لے کے انہوں نے راہ کے ہینڈلرز کا نام لیا, راہ کے ٹویٹس دکھائے, بنیادی طور پہ انہوں نے پاکستان کے اندر سے جانے والوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دکھائے پاکستان کے اندر سے, اور انٹرنیشنل میڈیا پہ لے جانے تک. تو وہ آج جو غصہ تھا, اینگر تھا, وہ کبھی اس سے زیادہ دیکھا نہیں گیا. سمجھا تو جاتا کہ غصہ ہے, لیکن یہ براہ راست چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا بتا کے کہ ایک بڑا سیکریٹریٹ قائم کیا گیا, اور وہ ڈائریکٹ آ گئے اس کے اوپر. تو ہم سب سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کے اوپر لمبی بات ہوگی, جنرل فیض پہ بات ہوگی, لیکن وہ صرف اتنی بات کی, انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے ذکر ضرور کر دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض کا کوئی نہ کوئی کردار نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے وہ سنا ہوگا فقرہ, انہوں نے کہا تھا 9 مئی کی مماثلت میں, بہرحال ہمارے پاس صرف ایک کیس پینڈنگ ہے, ملٹری کورٹس کے تو سارے چلے گئے ہیں, جنرل فیض والا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی بات, جو بات ادھر ادھر سے آ رہی تھی, وہ ڈائریکٹ بھی آ گئی کہ ان کی طرف وہ بات جائے گی. اور سہولت کاری میں کیسے ہوگی کام, تو یہ تو انہوں نے چارج شیٹ تو پوری دے دی, اور ساتھ کا اٹارنی جنرل یا اعظم نذیر تارڑ سے پوچھ لیں کہ اس کے قانونی طور پہ کیا پہلو اور ہو سکتے ہیں, اور کس طریقے سے کیا جائے گا اس کے اوپر کام کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی. ان کا سوشل میڈیا بالکل نشانہ تھا, مین سٹریم کا تو میں نے خود سوال کیا تھا کہ اگر آپ نے سنا ہوگا, تو میں نے کہا کہ یہی کام یہاں ہو رہا ہے. تو پھر ہم تو آگے ہوتے کیا دیکھ رہے ہیں عامر الیاس رانا صاحب؟ ایک انہوں نے سب کچھ بتا دیا, یہ بھی کہہ دیا کہ آپ حکومت وقت سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, ہم نے تو ڈائریکٹ جواب دیا ہے کیونکہ حملہ ہم پر ہوتا ہے. لیکن بات آپ کو یہاں تک رکتی ہوئی لگتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ now some sort of an action is in the offing, جس میں مختلف طریقہ کار یہ حکومت اپنا سکتی ہے, جیسے کہ ملاقاتوں پر تو بین ہے, ایک بلینکٹ سوشل میڈیا کو بند کر دیا جائے, یا پھر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے, یا عمران خان کے خلاف کوئی مزید ایکشن ہونے کو ہے, کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, آپ تو آ گئی ہے گورنمنٹ پہ بات, کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے, وزراء
لائن میں لگ کے آپ کے ہمارے سارے چینلز پہ آ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک بات کی گئی ہے. تو اب اس ٹھیک بات کو قانونی پہلو پہ سمیٹنا تو پڑے گا، یعنی ایکشن لینا ہوگا شہباز شریف صاحب کو. لینا ہوگا. میرا خیال میں گورنمنٹ کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے، یا ڈاکٹر عظما کھڑی ہو کے کہیں، چاہے اب وہ کتنے دن کے بعد کہیں کہ یہ ٹویٹ جو ہے یہ غلط تھا، عمران خان نے نہیں کہا. کیونکہ اب اس کی راوی جو ہے نا ہماری نظر میں ڈاکٹر عظما ہے، کوئی اور نہیں ہے. کیونکہ پہلے ہوتے تھے 2 ملاقاتیں ہیں، 3 ملاقاتیں ہیں، وکیل مل رہی ہیں، بہنیں مل رہی ہیں. تو آج بڑی اسٹریٹ بات ڈائریکٹ انہوں نے کر دی ہے، اس ٹویٹ کے ساتھ لے کے ساری چیزیں کی ہیں. کیونکہ یہ بات تو پیچھے آ رہی تھی، ایک سنڈے آخری پتر تھا جو اتنا بھاری پڑا ہے کہ اس کے اوپر براہ راست آ کے بات کی گئی ہے. یا تو ڈاکٹر عظما کہیں کہ یہ پیغام میں نے نہیں دیا، کیونکہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں نے اپنے رپورٹر عمران اصغر کے ذریعے کئی دفعہ عمران خان صاحب کی جب کورٹ ہیئرنگ ہو رہی تھی جیل میں، ان سے پوچھوایا کہ یہ کیا واقعی ٹویٹ آپ نے کل کہا تھا، اور وہ کہتے تھے میں نے کہا ہے. کیونکہ بہت ساری باتیں جرنلسٹوں سے کرتے تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ان کے ٹویٹ میں آتی تھی تو وہ اس کی تصدیق کرتے تھے. عمران خان نے آج کے دن تک کسی بات کی تردید نہیں کی جو ان کا بیانیہ آتا ہے ان کے نام سے، وہ چاہے کہیں سے بھی چل رہا ہے. اب اس کے بھی آ چکے ہوئے ہیں کہ جی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر یہ بڑی چیزیں آ رہی ہیں سامنے، فلاں آ رہا ہے، ڈمکا آ رہا ہے. لیکن اب براہ راست چونکہ ایک لڑائی بھی کھل گئی ہے اور مجھے لگ رہا ہے فائنل سٹیج پہ ہے. اب یا وہ پیچھے ہٹ جائیں یا ان کے سیاستدان ساتھی چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہیں یا باہر ہیں، اس کو تھوڑی سی مضبوط پوزیشن لینی پڑے گی. اچھا، اور وہ یہ پوزیشن ہو سکتی ہے کہ وہ اسپیکر کے ذریعے رابطہ کریں کہ ہمیں ملوا دیں، ہم پوچھ لیں جا کے، عمران خان سے کوئی یو ٹرن کرا لیں. ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس طرح نہیں جانا چاہیے. یہ مجھے سمجھ ہی آ رہی ہے کہ جانے کا ٹائم ان کا آ رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر شاید بین لگ سکتا ہے. عامر الیاس رانا صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عامر الیاس رانا. اب پریشر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پر بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اگر ایکشن نہ لیا تو یوں نہیں سمجھا جائے گا کہ ادارے جس نے سب کچھ بتا بھی دیا، اور آپ نے وہ حوالے بھی دیکھے جس طرح سے انہوں نے وہ ٹویٹس کے بھی دیے، کہاں سے دہلی اور کس طرح سے را کا بھی نیکسس کا بتایا گیا، خیبر پختونخوا کا ذکر کیا گیا، سہیل آفریدی کا ذکر کیا، خوارج کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کوئی ایکشن نہ لیا تو پھر یہ تو لگے گا کہ جیسے شہباز شریف صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ادارے کے پرسپیکٹو کو سنجیدہ ہی نہیں لیا ہے. جی بالکل، میں نے اسی لیے کہا کہ جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا اٹارنی جنرل اور اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھیں کہ لیگل ایکشن یا جو بھی کام کرنا ہے وہ حکومت کو کرنا ہے. ہم ریاست نہیں ہے، ہمیں کہا ریاست جاتا ہے، ہم ریاست حکومت ہے اور حکومت کے اندر ادارے اور ان میں سے ایک ادارہ ہم ہے. تو ہم تو جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا، لوگوں کو بتا دیا. گورنمنٹ سے آپ پوچھ لیں. تو اب میں اور آپ جو اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ کے اوپر ہی کوسچن جا رہا ہے نا کہ جی فردر کیا ہے. ظاہر ہے کہ اب ہم بات بھی کریں گے اور ان کے ایکشن کا بھی انتظار کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی قسم کا تحریک انصاف کو بین کیا جاتا ہے یا پھر ان لوگوں کو بین کیا جاتا ہے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو، ان کے سوشل میڈیا کو، یا وہ جو ایکسٹریڈیشن کی بات ہو رہی ہے شہزاد اکبر ہوں یا دیگر جن کا کہ محسن نقوی صاحب نے برطانوی ایمبیسڈر کو دیے سارے ثبوت اور کاغذات، آپ کو لگتا ہے اس سے عمران خان کے بیانیے پہ کوئی فرق آئے گا، ان کی فالوورز پہ کوئی فرق آئے گا، یا آپ کو لگتا ہے اس سے اور بیک لیش ہوگا؟ میں نے سوال کیا تھا نا ڈی جی آئی ایس پی آر کو، تو سٹارٹ یہ کیا تھا کہ وہ شام کو آپ سے پوچھیں گے تم کون ہوتے کون ہو تم، تو کوئی بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. لوگ سارے باہر بیٹھے ہیں اور جو یہاں بیٹھے ہیں اس کے اوپر کہ ان سے زیادہ سخت الفاظ اسٹیٹ کے بارے میں، ریاست کے بارے میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں یہ سہولت کاری سے کر رہے ہیں، یہ اتنے آزاد نہیں ہیں جتنا یہ شو کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو کوشچن وہیں پہ آئے گا کہ پھر کون سہولت کاری کر رہا ہے، کون اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے زیادہ اوپر آ کے فوج پاکستان کیا میسج دیں گی. تو میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب یہ کہیں گے کہ نہیں راستہ ڈھونڈنا پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے. وہ ذرا بولڈ اسٹیپ لیں کہ بڑی جماعت کو کیوں تباہ کرنے پہ جا رہے ہیں. اگر عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی، گورنمنٹ سے بات کریں اسپیکر کے ذریعے. ہم 4-5 بندے جاتے ہیں باہر بیان نہیں دیں گے. انڈرٹیکنگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم انڈرٹیکنگ دے کے نواز شریف اور شہباز شریف سے ملتے تھے 1-1 گھنٹے کی، اور ہم نے کبھی سیاسی بیان نہیں دیا. تو یہ سیاستدان جو پی ٹی آئی کے بڑے اسٹالورٹس ہیں جن کو عمران خان نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ہاتھوں زیرو کر دیا ہے، جو پارٹی کی سیاسی کمیٹی توڑ دی، سب کچھ ان کے
اختیار میں دے دیا. ان لوگوں کو نکلنا چاہیے. جیسے کچھ لوگوں نے ریزائن تک کی بات کی ہے, جو لوگ نیشنل سیکورٹی کانفرنس میں گئے تھے, کہ ہم تو اپنے چیئرمین کے کہنے پہ گئے تھے, ہمیں میر جعفر اور میر صادق قرار دے دیا اور ہمیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں, اور ٹوٹنگ بھی ان کی ہو رہی ہے. یہ اپنی پارٹی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے خود بھی تنگ ہے. تو یہ سب کو سوچنا چاہیے, ان کو بھی سوچنا چاہیے. صحیح. تو عامر الیاس رانا صاحب, ایک جو بات ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب نے جو کچھ ویکس قبل ایک پریس کانفرنس کی کہ عمران خان اور ان کے لانوں والوں کا بھی حساب ہونا چاہیے. کیا اگر پارٹی کے بین کی طرف معاملات جا رہے ہیں, جیسے کہ آپ کو بھی لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت یہ بیگیج لینے کو تیار ہوگی کہ ایک سیاسی جماعت کو بین کرنے میں ان کا ہاتھ ہے؟ یہ بیگیج بنے گا ہی تب جب وہ بیان کرنے کے لیے کیبنٹ سے انڈورسمنٹ کریں گے, اور پھر وہ سپریم کورٹ جائے گا کیس. سب سے پہلے تو آپ نے کرنا خود ہے نا, کسی اور نے نہیں کرنا. تو نواز شریف صاحب کو آپ دیکھیں سیاسی طور پہ ہینڈل کرنے کے لیے جب انہیں پوری اطلاعات تھی کہ اس وقت کے DGISI پورا دھرنا لے کے آ رہے ہیں سیاسی طور پہ روکنے کے لیے, وہ عمران خان کے گھر بنی گالا چلے گئے تھے کہ رستہ بناؤ, بات چیت کرو. یہی سیاستدان کا کام ہوتا ہے نا, کہ آپ گفتگو کرتے ہیں. عمران خان وزیر اعظم تھے, وہ سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں آتے تھے کہ اپوزیشن کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا. غصہ ان کا آج تک ختم ہی نہیں ہوا. جو DGISPR نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں جمہوریت وہ ہے جس میں اقتدار میں ہوں, اور میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے. تو یہ آج انہوں نے کوئی چیز لگی لپٹی رکھی نہیں, بالکل کھلم کھلا انہوں نے وہ جو کرکٹ کی زبان ہے سیدھے چھکے چوکے مارے ہیں, ڈائریکٹ آ کے اسٹریٹ شاٹس کھیلی ہیں کہ یہ کچھ کرتے رہے آپ, اب آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے ہوں گے. میں پھر بار بار کہوں گا PTI کی سیاسی قیادت کو آگے بڑھنا چاہیے, حکومت سے بھی زیادہ, کہ اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے وہ کردار ادا کریں, عمران خان کو یو ٹرن لینے پہ مجبور کریں. وہ کریں گے تب جب خود حوصلہ پکڑیں گے. بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب ود اس آن دی شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.